warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of Pure Discussion Group। उम्मीद है सभी लोग खैरियत से होंगे। हमने एक नया मौजू स्टार्ट किया है अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में कि मौत का तरीक़ाकार कि मौत कैसे होती है बंदे की, और उसके बाद क्या क्या अकायद हैं अलग अलग लोगों के, और तमाम रिलीजन के लोगों से हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह प्रोग्राम रखेंगे। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी में सबसे पहले हम मसीही मेंबर मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आए और ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। और इस रिगार्डिंग मोहतरम पास्टर रहमत गिल साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि सपोज एक बंदा, ये क्रिश्चियन की मौत होती है, बट वो काफी टाइम से, मान लीजिए 5-7 साल 8-10 साल से बिस्तर पर था, काफी उसे तंगी और मुसीबत का सामना था, तो जाहिर सी बात है वो खुद भी परेशान रहा और उसके घर वाले भी परेशान रहे। अगर ऐसी मौत किसी को मिली है और उसके बाद उसका काफी सालों के बाद इंतकाल हो गया, तो ऐसी मौत को सबसे पहला सवाल यह है कि क्रिश्चियन लोग क्या मानते हैं, किस तरह की मौत इसको मानते हैं और क्या वजह बताते हैं, बताएं। शुक्रिया। अच्छी अमीर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। और सवाल भी आपने पहला सवाल किया है और बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है, और खुदा ताला आपको बरकत दे। और आपने पूछा कि अगर एक बंदा है उसको पैरालाइज हो जाता है या ओवरऑल जो भी बीमारी आ जाए उस पर, जब उस पर बीमारी आ जाए तो 7-8 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहे, तो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो मसीहत में क्या कहते हैं। दूसरी ऑडियो में मैं इसका जवाब देता हूँ। ये हमें बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम, जिंदा कलाम, इलामी कलाम, जिंदा कलाम जो है वो ये बताता है कि एक लाजर का हमें वाक़या मिलता है बाइबल मुकद्दस में से। लाजर उसको उसके बदन पर नसूर थे, और हमें फिर एक हवाला मिलता है एक और अयूब साबिर का। अयूब साबिर से भी सब कुछ चला गया, वो भी बीमारी के अंदर था, लेकिन जब उसको खुदा ने सब कुछ दे दिया अयूब साबिर को, और लाजर को, जब लाजर की डेथ हुई, ये सारी जिंदगी वहाँ पड़ा रहा। और फिर हमें एक और नबी का मिलता है, तो उसके एक कैंसर का बड़ा सा वो फोड़ा था जो उसके कमर पर था। लेकिन ये दूसरी ऑडियो में मैं एक और बात करूँगा, क्योंकि आपने खुदा के कलाम से पूछा है, मसीहत से पूछा है, तो मैं मसीह हवाला ही दे के आपको बात करूँ। तो इसी तरह जब लाजर की डेथ हुई, अमीर आदमी की भी डेथ हो गई, तो दोनों की डेथ हुई। तो जब देखा कि लाजर बाप इब्राहिम की गोद में था, और वहाँ ये जो तमसील मसीह यीशु बता रहे हैं कि वो कहाँ है और ये कहाँ है, वो जहन्नम की आग में था अमीर आदमी, जो सोने की प्लेट में खाना खाया करता था और जो शान शौकत से रहता था, उसकी ठाट बाट थी बहुत आला, ये उसके दरवाजे के आगे पड़ा रहता था लाजर जो था, जो वो अपना खाना बचा कुचा होता था वो फेंकता, और लाजर उस पे से खा कर पेट को पाल लेता। यहाँ हमें एक सीख मिलती है कि हमें हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करनी है, अपने रब की हर बात में रब को शुक्रगुजारी करना है, दुख में, बीमारी में, तंगी में, जैसा भी आपके ऊपर जैसा खुदा चाहता है। तो खुदा देखता है कि ये इस बंदे ने मेरी शुक्रगुजारी की है, इस बंदे ने नहीं की। तो ये बाइबल मुकद्दस से हमें मिलता है कि वो बाप इब्राहिम की गोद में चला गया, और अमीर आदमी जहन्नम में चला गया।
اور وہ کہتا ہے لازر کو کہ ایک صرف باپ ابراہیم سے کہتا ہے کہ لازر کو بھیجو، ایک اپنی انگلی کا پانی میں ڈبو کر میری انگلی پر زبان پر رکھے۔ تو جب اس نے کہا نہیں، یہ وہاں نہیں آ سکتا، نہ آپ ادھر آ سکتے ہیں، نہ یہ وہاں جا سکتا ہے، جو دنیا میں آپ نے کیا وہ کر لیا۔ تو جی آگے دوسرا سوال۔ مطلب پاسٹر رحمت گل صاحب، آپ کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے یا آپ نے یہ بتائی ہولی بائبل کی ریڈنگ کہ وہ آدمی کے درجے زیادہ بلند ہوں گے، مطلب آفٹر ڈیتھ، جو کہ اتنی تکلیف میں رہا یا تکالیف میں رہا ہے۔ اسی سے کنیکٹڈ ایک سوال یہ ہے سر کہ آخر اس ریگارڈنگ بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں ایسا واقعہ ہوا ہی کیوں کہ اس کو پیرالائز ہوا، اور 8-10 سال تک اس نے خود بھی بہت زیادہ سفر کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی فیملی ممبرز بھی بہت زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان رہے، سب اس کی سیوا کرنے والے بھی، اور وہ خود بھی پریشان رہا۔ اور ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے، نارمل رہتا ہے، ہنستا بولتا رہتا ہے، کھانا پینا کیا، سب کچھ کیا، اور فیملی سے یہ کہا کہ میں تھوڑی دیر سونا چاہتا ہوں، اور وہ جسٹ آرام سے بالکل سو گیا، اور پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ اٹھا ہی نہیں، یعنی کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، روح پرواز کر گئی۔ تو ان باتوں میں کیا وجہ مانتے ہیں کرسچن لوگ، یا بائبل کچھ بتاتی ہے کہ ایک موت تو بہت ہی آسانی سے ہو گئی، نہ بندے کو جانے والے کو پتا چلا، نہ ہی گھر والوں کو پتا چلا، اور گھر پہ ہو گئی، بہت اچھے طریقے سے ہی فیملی کے بیچ میں ہوئی، اور ایک آدمی 8-10 سال تک تڑپ تڑپ کے مرا۔ تو یہ ایسا فرق کیوں کرتا ہے خدا، بتائیں، شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، خدا کوئی فرق نہیں رکھتا۔ یہ بندے دیکھیں، یہودیوں کا بھی میں ساتھ ہی بتا دیتا ہوں، میں دوسروں کا نہیں کروں گا کیونکہ یہودی ہمارے ساتھ کافی اٹیچ ہیں، کلوز ہے۔ اور یہودی جو تھے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا جن کو فالج یا کوڑ کی بیماری آ جاتی یا اور کوئی بیماری آ جاتی، تو وہ کہتے تھے کہ اس شخص نے گناہ کیا ہے، یہ گناہ کی وجہ سے اس پر یہ بیماری آئی ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، جناب مسیح یسوع آئے، تو ایسے بہت سارے جب بیمار لوگ ان کے پاس لائے گئے، تو وہاں جب یہ سوال ہوا، ایک جنم کا اندھا تھا، تو وہ جناب مسیح یسوع کے پاس لے کر آئے، تو اس نے کہا، حواریوں نے پوچھا، شاگردوں نے پوچھا کہ یہ جو جنم کا اندھا ہے، یہ اس کے باپ نے گناہ کیا ہے یا اس کی ماں نے گناہ کیا ہے؟ تو وہاں جناب مسیح یسوع نے کہا، نہ اس کے باپ نے گناہ کیا ہے، نہ اس کی ماں نے گناہ کیا ہے، یہ خدا کے جلال کے لیے ہے سب کچھ۔ اور پھر بیماری کا جو ہے، یہ انسان کے اندر اپنا ہوتا ہے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر کام کا، پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، مر جانے کا ایک وقت ہے۔ اور پھر ایک اور آیت ہمیں ملتی ہے، اور جو عورت سے پیدا ہوا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ دکھوں سے بھرا ہوتا ہے، بھلے وہ بیماری ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، تنگی ہو، اوورآل جو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو وہاں بھی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے انسان، وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب بیماری آ جائے، دکھ ہوتا ہے اور پریشانی ہوتی ہے، صرف اس انسان کو نہیں، پورے گھرانے کو ہوتی ہے۔ اور پھر خدا جو ہے نا، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے، کیونکہ کوئی کہے نا کہ وہ یہودیوں کا ہے، کرسچنوں کا ہے، اور
لوگ کہیں کہ ہمارا ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا نے بائبل مقدس میں سیدھا سیدھا کہا ہے، جیسا آپ اس دنیا میں بوؤ گے ویسے ہی کاٹو گے، جس پیمانے سے ناپو گے اسی پیمانے سے ناپے جاؤ گے۔ اور ہمیں جو اس دنیا میں کر رہے ہیں، جو اس دنیا کے اندر رہ کر، اور جو اس دنیا کو ہم نے اپنا سمجھ لیا ہے، لیکن یہ ہے نہیں ہماری اصلی جگہ، یہ ہماری نہیں ہے۔ اس دنیا کے لیے اگر جس دنیا میں ہم نے جانا ہے اس دنیا کی ہم فکر کر لیں، اس دنیا کے لیے سوچیں سمجھیں، بیماری ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، ہر ایک بات میں خدا کی شکر گزاری کرتے رہنا ہے۔ بیماری ہو، لاچاری ہو، کچھ ہو، اور خدا کسی کا طرفدار نہیں۔ جو آپ نے یہاں خدا نے اس آیت میں کوٹ کر دیا کہ جو آپ جیسا بیجو گے ویسے ہی کاٹو گے، جیسا ہم نے بونا ہے وہی ہم نے کاٹنا ہے۔ اچھی برکت کو بوئیں گے تو برکت کاٹیں گے، لعنت بوئیں گے تو لعنت ہی کاٹیں گے۔ رہی بات آپ کے سوال کی، کہ آپ کا سوال کہ وہ اتنے عرصے پڑا رہا، یہ انسان کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی فالج سے مر جاتا ہے، کوئی اٹیک سے مر جاتا ہے، کوئی کینسر سے مر جاتا ہے، کوئی ٹی بی سے مر جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں، کوئی ہیپاٹائٹس کی بیماری سے کسی کی نس پھٹ جاتی ہے، برین ہیمرج ہو جاتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جس سے آدمی چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ ساتھ ساتھ بیماریاں بھی تو ہیں، اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں یہ جو میں نے مصریوں پر بیماریاں بھیجی تھی تجھ پر نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداون خدا شافی خدا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بیماریاں خدا کی طرف سے بھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری بیماریاں خدا کی طرف سے بھی ہیں کہ جو انسان کی حرکتیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بول چال، اس کا کردار، اور کبھی خدا بیماری دے کر آزماتا ہے اور کبھی خدا دولت دے کر آزماتا ہے۔ خدا کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا آج تک۔ صرف سمجھنا ہے تو اس کا جو کلام ہے اس پر عمل کر لیں تو آپ خدا کو سمجھ جائیں گے۔ جی محترم پاسٹر رحمت گل صاحب، آپ نے یہ کہا کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو اس نے ضرور کوئی پاپ کیا تھا، یا یہ کہ اس کے ماں باپ نے کوئی پاپ کیا تھا۔ تو یہ یہودیوں کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یا صرف کتاب میں نہیں لکھا ہوا، وہ اپنی طرف سے یہ کہتے تھے؟ اور جو آپ نے ایک ورڈ کوٹ کیا کہ جیسا بیجو گے ویسا کاٹو گے، کیا یہ بائبل کی تعلیم ہے سر؟ جی، یہ جناب مسیح یسوع نے تعلیم دی تھی کہ جس پیمانے سے ناپو گے اسی پیمانے سے ناپے جاؤ گے، جو اس زمین پر بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ یہ جناب مسیح یسوع کی تعلیم ہے۔ جی، یہ یہودیوں کا جو آپ نے پوچھا ہے، یہودیوں کی کتاب میں ضرور لکھا ہے، اور یہ بات لکھی تھی کہ جس پر گناہ آتا ہے، کیونکہ وہ شہر سے باہر نکال دیا کرتے تھے، اگر کوئی کوڑ سے بھر جاتا تو ان کو شہر سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ یہ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے نا کہ یہودی لوگ ایسا کرتے تھے کہ وہ اگر کوئی کوڑ سے بھرا ہوتا تھا وہ شہر سے باہر چلے جاتے تھے، ان کو جنگل میں چھوڑ دیتے تھے، شہروں سے باہر نکال دیتے تھے اور باہر چھوڑ دیتے تھے۔ کھانا ایک بندہ جاتا تھا اور وہ ان کو کھانا جیسے جانوروں کو دیا جاتا ہے، وہ جانوروں کی طرح وہاں کھانے کو پھینک کر آ جاتے اور وہ کھا لیتے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کوڑ سے، کیونکہ یہودی جو لوگ تھے وہ بہت طہارت کا بہت زیادہ کہ میں آپ کو اندازہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ بہت زیادہ طہارت کا جو ہے نا خیال رکھتے تھے۔ اور یہودی لوگ جب کوئی کوڑ سے بھرا ہوتا، کوئی عورت کی اپنی پرسنل بیماری ہوتی تھی، اگر
ان کو کوئی ایسی بیماری ہوتی تو ان کو بھی شہر سے باہر چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کوئی مرد کوئی ایسا بھی ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ اس نے پاپ کیا ہے، اس نے چھوٹا پاپ نہیں کیا، بہت بڑا پاپ کر دیا ہے جس سے یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ بیماری والا ہمارے پاس نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ گناہ گار ہے، اور گناہ گاروں کو وہ اپنے درمیان میں دیکھنا پسند نہیں تھے کرتے۔ اور جب جناب مسیح یسوع اس دنیا میں آیا تو کیونکہ ہمارا پھر ٹاپک جو ہے نا وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا، اس لیے میں وہ بات آگے نہیں کروں گا، اگر وہ کسی دن بات ہو سکتا ہے میں آپ سے شیئر کر لوں، لیکن ہمارا ٹاپک تھوڑا دوسرا ہے، اگر اس ٹاپک پر آج دوبارہ آ جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، چلیے ہم یہ مانتے ہیں اب کہ ایک آدمی کی روح پرواز کر گئی، یعنی کہ اس کا ڈیتھ ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ اب کرسچینٹی میں سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے یہاں دفنانے کا کانسیپٹ ہے، قبرستان ہم نے بھی آپ کے دیکھے ہیں، وزٹ بھی کیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ قبر کھدوائی گئی اور اس میں آپ نے دفنا دیا۔ تو زیادہ جنازے تو میں نے مسیحی لوگوں کو ایسے دیکھے ہیں کہ وہ باقاعدہ لکڑی کا تابوت بنواتے ہیں اور اس میں دفناتے ہیں۔ بہرحال کیسے بھی دفنایا گیا، تابوت میں یا سمپلی طور پر اب دفنا دیا گیا، تو کیا آپ لوگ یہ مانتے ہیں کہ قبر میں اس کو دفنانے کے بعد کچھ ٹائم بعد 15-20 منٹ بعد، آدھے گھنٹے بعد کوئی فرشتے لوگ وہاں پہ انٹر ہوں گے قبر میں اور ان سے کچھ 2-4 سوال کریں گے اور جواب لیں گے، اور انہیں ایسی کھڑکی یا ونڈو دکھا دیں گے کہ اس بندے کو یہ جانکاری مل جائے کہ اس کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے، کیا اسے جنت الاٹ کی جائے گی یا دوزخ، اور اس کی جھلک بھی دکھلا جاتی ہے؟ کیا آپ لوگوں کے یہاں کانسیپٹ ہے سر، یا کیا کانسیپٹ ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مردے کا کیا بنے گا؟ شکریہ۔ جی امیر فیصل بھائی، یہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کر دیا ہے، اور ایکچول مسیحیت میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، ایسا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ تابوت میں لے جائیں، جانا قبر میں ہی ہے، آپ ویسے چلے جائیں۔ 90% جو لوگ ہیں نا، 90% وہ تابوت کے اندر ہی لے کر جاتے ہیں، یہ پیٹی بنواتے ہیں، اس میں ڈیڈ باڈی رکھتے ہیں، تو یہ ہے کہ مکھیوں وکھیوں سے وہ جو ہے نا وہ بچت ہو جاتی ہے، ورنہ اگر ویسے رکھا جائے تو لاش میں سے اسمیل بھی آتی ہے، اور پھر اس میں سے مکھیاں بہت آ جاتی ہیں، ان کو کتنا بھی روکا جائے وہ اوپر آتی ہے، اس لیے اوپر یہ شیشہ لگا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو میں چلتا ہوں سوال کی طرف آگے۔ جی، آپ نے کہا کہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے جب انسان، تو اس کو ایک ونڈو دکھائی جاتی ہے، نہ تو اسے کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ، کوئی ایسی چیز نہیں دکھائی جاتی۔ بائبل مقدس میں جو لکھا ہے، انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ انسان تو خاک ہے، خاک سے لیا گیا ہے، اور دوبارہ تو خاک میں ہی چلا جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مٹی سے تو لیا گیا ہے اور اسی مٹی میں تو دوبارہ لوٹ جائے گا، اور وہ جو خاک ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور وہ اسی مٹی میں دوبارہ واپس جائے گا۔ یہ کلام کہتا ہے، ہمیں بائبل مقدس میں سے ہمیں یہ حوالے ملتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان کی روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہ سیدھا لکھا ہوا ہے کہ خدا کی روح خدا کے پاس چلی جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ خاک ہے اور دوبارہ خاک میں مل جاتا ہے۔ یہ حوالہ ہے، وائس کی کتاب ہے یہ، اور اس میں لکھا ہے 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت ہے، اور خاک خاک سے، یہاں دیکھیں کہ خاک جو ہے وہ خاک سے مل جاتی ہے، اور روح جو ہے وہ کس کے پاس؟ خدا کے پاس چلی جاتی ہے۔ یہاں بھی ہمیں خدا کا کلام بتاتا ہے، اور جگہ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن صرف میں ایک حوالہ لگاتا ہوں کیونکہ آپ کا سوال ایسا تھا کہ ہمیں وہاں قبر کے اندر
انسان ہے وہ خاک اور خاک میں، اور روح جب خدا کے پاس چلی جاتی ہے تو مردے کو کیا وہاں حساب کتاب ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں، اس کے پاس کون سے فرشتے آئیں گے؟ جیسے انسان کا انتقال ہوتا ہے، روح تو پرواز کر جاتی ہے خدا کے پاس، پیچھے تو باڈی رہ جاتی ہے، اور باڈی دوبارہ مٹی سے مل جاتی ہے، اور وہاں فرشتے ہم کیا لینے آئیں گے؟ باڈی کے پاس آئیں گے یا روح کے پاس آئیں گے؟ یہاں بھی ایک سوال ہے کہ باڈی سے کیا لیں گے؟ وہ تو لیں گے روح سے سارا سوال جواب۔ نہ فرشتے وہاں آئیں گے قبر میں، نہ ہی اور کچھ آئے گا۔ انسان اسے دفنا کر جب واپس آ جاتا ہے تو وہ اپنے اس تمام وعدوں کو جو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان جو ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور انسان کی حد کو خدا نے مقرر کیا ہوا ہے، نہ ایک دن اوپر جا سکتا ہے، نہ ایک دن پہلے مر سکتا ہے۔ جو خدا نے اس کا ٹائم ٹھہرا دیا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کے دن گنے ہوئے ہیں، انسان کے دن گنے ہوئے ہیں، اور خدا نے اس کے دن گنے ہوئے ہیں، اور آگے لکھا ہوا ہے کہ انسان کی حد کو مقرر کر دیا ہے، نہ ایک دن آگے، نہ ایک سیکنڈ آگے، نہ ایک سیکنڈ پیچھے۔ جب وقت آ جائے گا اس وقت خدا اسے بلوا لے گا اپنے پاس، اور پھر قیامت کے روز ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ قیامت کے روز زندہ کیا جائے گا۔ انسان دوبارہ اس وقت، اگر تو یہ پہلی آمد جو ہوگی مسیح کی، جب آئے گا اور اپنے لوگوں کو جو اس کے ماننے والے ہیں اس کے ساتھ چلے جائیں گے، پھر دوسری قیامت جو ہوگی اس میں سب کے لیے وہ قیامت ہوگی۔ اب جو ہے صرف اور صرف جناب مسیح یسوع آئے گا، اور جو اس کے ماننے والے ہیں، جو عبادت کرنے والے ہیں، جو خدا کو اور جو جناب مسیح یسوع نے حکم دیے اس پر چلتے ہیں، تو ان کو تو اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن دوسرے یہیں رہ جائیں گے، بھلے وہ کرسچن ہیں، بھلے وہ کوئی بھی ہے، وہ یہیں رہ جائیں گے، لیکن وہ پھر کس کے حوالے کیے جائیں گے؟ ابلیس کے حوالے کیے جائیں گے۔ وہ جو 666 کا ذکر ہے نا، یہ اس وقت شروع ہوگا۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، یہ کانسیپٹ تب تک کلیئر ہوا کہ ایک بار کرسچن کے جنازے کو دفنا دیا گیا تو بس اب باہر والوں کو کوئی مطلب نہیں، نہ ہی قبر میں ان کی کوئی بھی آئے گا جائے گا، اور یہ آہستہ آہستہ گریجولی جو خاک تھی اس کے بدن کی وہ باڈی مطلب اس میں مٹی میں مل جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جیسس کرائسٹ آئیں گے اور پھر ان کو زندہ کیا جائے گا، تو سپوز جیسس کرائسٹ صاحب ایک کسی بڑے میدان میں آئے یا کہیں پہ بھی آئے اور انہوں نے چاہا کہ یہ سب لوگ وہاں جائیں، تو کیا آپ کے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اس قبر میں جس میں ہم نے سپوز مسٹر ایکس کو دفنایا تھا، تو بھلے ہی مسٹر ایکس تو مٹی بن گئے ہوں گے، ان کے ہڈے بھی بوسیدہ ہو کے سڑ گل گئی ہوں گی، تو کیا ان کو وہی ڈھانچہ، وہی اسکیلیٹن، وہی جسم عنایت کیا جائے گا؟ اور سپوز ہمیں معلوم تھا کہ دنیا میں جو مسٹر ایکس ہے مطلب اس کی صورت شکل، کیا بالکل اسی صورت شکل میں اسی باڈی میں وہ واپس اٹھے گا، جاگے گا اور یشوع مسیح کے پاس چلا جائے گا اپنا حساب لینے کے لیے؟ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، یشوع مسیح جی آئیں گے، ان سب کو بلائیں گے، کیا اسی جسم اور ہڈیوں کے ساتھ اسی جیسے شکل یہاں دکھتی تھی اسی شکل میں وہ جائیں گے؟ اور الٹیمیٹلی آپ نے کہا کچھ شیطان کی طرف چلے جائیں گے، ابلیس کی طرف، کچھ خدا کی طرف، تو مان لیجیے جو خدا کی طرف جانے والے ہیں یا جنتی لوگ کہہ لیجیے، تو مطلب جیسس کرائسٹ صاحب الاٹ کریں گے ان کو کہ یہ جنت ہے؟ اور اس جنت کا تھوڑا سا تصور بتا دیجیے سر، شکریہ۔ جی سر، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے بات کر رہے ہیں، یہ بالکل وہی بدن ملے گا، وہی شکل ملے گی، اور وہی رنگ ہوگا، وہی روپ ہوگا، سب کچھ وہی ہوگا، اور اس وقت
کلام میں لکھا ہوا ہے بائبل مقدس کے اندر کہ سمندر کے جو مردے ہیں وہ بھی کہیں بھی ہوں گے، سمندر میں ہے تو وہ اپنے مردے دے دے گا، قبر ہے تو وہ اپنے مردے دے دے گی، کہیں بھی جنگلوں میں پڑا کوئی مردے ہوں گے وہ بھی اس وقت اپنا بدن لیں گے اور دوبارہ ان میں روح پھونکی جائے گی تو وہ زندہ جان ہو جائیں گے، اور وہ مسیح کا انتظار جو کر رہے ہیں یہ اس وقت زندہ ہوں گے، اور وہی روپ ہوگا، وہی رنگ ہوگا اور وہی شکل ہوگی، اور اس وقت سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، یہ زمین ساری ختم ہو جائے گی، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، کوئی یہاں گھر نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، اور نئی زمین پر نئے گھر ہوں گے۔ اور جناب مسیح یسوع نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کرتا ہوں، جگہ تیار کرتا ہوں، اور پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ دوسری آمد کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور جب آخری آمد ہوگی تو اس میں یہ جو 1000 سالہ کی بادشاہی ہوئے گی ابلیس کی، وہ آزمائے جائیں گے۔ اس وقت جب عدالت ہوگی ابھی صرف وہ جائیں گے، اب وہ لوگ ساتھ جائیں گے کہ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے دکھ بھی سہ رہے ہیں، مصیبتیں بھی جھیل رہے ہیں، اور لوگوں کی لعن طعن بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ کس کے نام سے؟ مسیح کے نام سے اپنے اوپر لعن طعن بھی ان کو ستایا بھی جا رہا ہے، جیلوں میں بھی لے کر جایا جا رہا ہے۔ یہ پہلے سے کہہ دیا ہوا ہے، اگر آپ بولیں گے میں حوالہ لگا دوں گا، تو یہ پورا چیپٹر جب ہم متی کی انجیل پڑھتے ہیں نا 24 باب، اس میں پورا چیپٹر ہمیں یہ آخرت کے بارے میں ملتا ہے، آخرت میں کیا ہوگا۔ اور پھر ہمیں جب پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب تو اس میں پوری ڈیٹیل ہے آخرت کی، کیا کیا ہوگا، کیا کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو مسیح کے ساتھ جائیں گے کہ جو اس کے نام سے ستائے جا رہے ہیں، اور جو اس کے حکموں پر، جیسے کہ مسلم بھائی کہتے ہیں کہ سنت، جو اس کی سنت پر چل رہے ہیں، جو اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، گالی دینے والے کو گالی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اور جیسا کوئی کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا نہیں کرتے، بلکہ اس نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ جو ایسا عمل کرے گا یہ اب وہ لوگ اس کے ساتھ جائیں گے۔ ابھی کسی انسان کو دوزخ میں یا فردوس کے اندر ابھی کوئی بتایا نہیں جا رہا کہ یہ فردوس میں جا رہا ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ فردوس کی بات ہو رہی ہے۔ فردوس کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے بائبل مقدس میں ہے کہ وہ جب دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا مسیح یسوع اس دنیا میں آئیں گے تو وہ اسے ہر آنکھ دیکھے گی، ہر آنکھ۔ ہر آنکھ کا مطلب آپ آج گھر پر بیٹھ کر پوری دنیا کو اور سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جب نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو اس وقت صرف اور صرف کیا ہوگا؟ زمین پر صرف انسان ہی ہوں گے، اور یہی زندہ ہوں گے، اور یہی سامنے آ جائیں گے، اور یہی جو اس کے اپنے ہوں گے وہ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، جو اس کے اپنے نہیں ہوں گے وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ بس سیدھی سیدھی بات ہے، وہاں انصاف ہوگا، اور جو اس دنیا میں ہم نے کیا ہے وہ ہمیں وہاں جا کر اس کا انصاف ملے گا کہ یہ ہم نے کیا اس دنیا میں، ہم نے قتل نہیں کیا، ہم نے خون نہیں کیا، ہم نے زنا نہیں کیا، ہم نے چوری نہیں کی، ہم نے ڈاکے نہیں ڈالے، ہم نے کسی کے مال پر حق نہیں جتایا، اور کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، کسی کی مسجد کو نہیں توڑا، کسی کے مندر کو نہیں توڑا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہاں کوٹ ہوں گی، اور جب وہاں یہ ساری چیزیں جو نمونہ ہمیں دیا گیا ہے، نمونہ جو دیا گیا ہے، جو اگزامپل دی گئی ہے، مسیح نے اگزامپل دی ہے کہ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے، دکھ سہ کر دکھ
کیا کرنا ہے؟ اس دنیا میں دکھ سہ کر پھر آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ گالی کے عوض گالی نہیں دینی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے لیے دعا کرو، اس حکمران کے لیے دعا کرو، کوئی بھی آئے اس کے لیے دعا کرنا ہے، اس لیے کہ ہمیں جس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تو بڑی تحمل سے، بڑی تمیز سے بات کرنی ہے۔ اگر انسان ہوتے ہوئے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اقرار کرتے ہیں اپنی غلطیوں کا، خدا کے حضور ہمیں معاف کرنا، ہم پر رحم کرنا، ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، تو خدا معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بار بار جو غلطی کرتا ہے جان بوجھ کر غلطی کرتا ہے، اس کی معافی تو نہیں، وہ تو گناہ میں آئے گا۔ یہ جسم دوبارہ جو ہے نا، دوبارہ اسی انسان کو جسم ملے گا، جیسا انسان ہوگا وہ دوبارہ، کیونکہ خدا جو ہے وہ جانتا ہے، اس نے انسان کو بنایا ہے، اس نے دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہر شکل جو ہے ایک دوسرے سے نہیں ملتی، اور دوبارہ وہی شکل آئے گی، وہی یہ خدا کی، تو یہاں تو خدا نظر آتا ہے کہ دنیا میں اربوں لوگ ہیں لیکن شکل کسی کی نہیں ملتی۔ اس وقت یہی ہوگا کہ یہ سارے دوبارہ ان کو بدن دیا جائے گا، شکل دی جائے گی، سب کچھ وہی بال ہوں گے، وہی ناخن ہوں گے، وہی آنکھیں ہوں گی، ہر چیز وہی ہوگی۔ محترم پاسٹر احمد گل صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ کہ آپ نے کرسچنس کانسیپٹ اس ریگارڈنگ بتایا۔ سر ایک سوال، یہ ٹاپک تو نہیں ہے ہمارا لیکن میں ویسے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کرسچینٹی میں پیدا ہوئے سر، اور آپ نے تعلیم حاصل کر کے یا اسٹڈی کر کے باقاعدہ آپ پاسٹر بن گئے، آپ کو مبارک سر۔ تو آپ کرسچینٹی میں پیدا بھی ہوئے، آپ ماشاءاللہ آج کی تاریخ میں پاسٹر بھی ہیں، اور بہت زیادہ نالج آپ کو ہے بائبل کے ریگارڈنگ بھی، یا پرانی کچھ بکس کے ریگارڈنگ بھی یقیناً نالج ہوگی۔ تو اگر آپ سے پرسنل بات کی جائے کہ ذاتی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 3-4 کتابیں آسمانی کتابیں کہی جاتی ہیں، کیا یہ واقعی آسمانی کتاب ہوں گی، آسمان سے نازل کی گئی ہوں گی، یا یہ کہ جو کوئی بھی ذمہ دار ہے ان کو لکھوانے کا، وہ کہیں سے یہ کانسیپٹ کہیں سے سن کے یا کہیں سے دیکھ کے یا کہیں کتابوں میں پڑھ کے لایا ہوگا، یہ جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ، یا یہ کہ آسمان میں سے خدا نے ہی بتایا ہے تو بائبل میں لکھا گیا ہے؟ بس یہ آخری سوال ہے سر، بتائیں، شکریہ۔ جی سر، آسمانی کتابیں اس لیے کہی جاتی ہیں، آسمانی کتاب، دوبارہ میں رپیٹ کرتا ہوں کہ اس لیے کہی جاتی ہیں کہ جب نبیوں کو خدا تعالی حکم دیتا ہے کہ میرے لوگوں کو یہ کہہ دو، ٹھیک ہے، خود تو خدا نہیں آتا، آ کر خود تو کلام نہیں کرتا، لیکن خدا اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ان کے اندر سے ہو کر کلام کرتا تھا، اور جب نبی کلام کرتے تھے تو وہ خدا کی بات لوگوں تک لاتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگزامپل لیتے ہیں، وہ 40 دن تک کوئی طور پر چلے گئے، اور جب وہاں گئے تو 40 دن 40 رات تک وہاں خدا سے باتیں کی، لیکن خدا نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اور جب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیچے آئے تو لوگ اس کا چہرہ دیکھ نہیں تھے سکتے، اتنا جلالی اس کا چہرہ تھا کہ جو لوگ اسے دیکھتا تھا وہ سمجھ لے کہ وہ دیکھنے دور بھاگ جاتے تھے، اتنا جلالی، اتنی اس میں کشش تھی۔ اور خدا کیسا ہوگا؟ رہی بات، اسی طرح نبی جتنے آتے رہے اور خدا ان سے کلام کرتا رہا، اور وہ لوگوں تک کلام ڈلیور ہوتا رہا، اور کچھ لوگ اس پر عمل کر لیتے، جیسے کہ بزرگ نوح کے دور میں ہم چلے جاتے ہیں تو نوح علیہ السلام کو بھی جو خدا کہتا کہ اس کشتی کو اتنی لمبی بنانی ہے، اتنی چوڑی بنانی ہے، اتنے اس میں خانے رکھنے ہیں، اتنے اس میں پوشن رکھنے ہیں، اس میں اس جگہ پر کیا رکھنا ہے، اس جگہ پر کیا رکھنا ہے، اور دروازہ جو ہے وہ خدا نے اوپر سے بند کیا تھا کہ کوئی انسان کھول نہ سکے، اور خدا نے کھولنا تھا اس دروازے کو، اور
بائبل مقدس تو ہمیں بولتی ہے کہ خدا تحمل کر کے، تحمل، یہ تحمل کا ذکر میں آپ کو بتا رہا ہوں، تحمل کر کے 120 سال تک خدا انتظار کرتا رہا کہ اب بھی لوگ توبہ کر لیں گے، اب بھی لوگ توبہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے توبہ نہیں کی، ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس وقت خدا اور طریقے سے کام کرتا تھا۔ آپ 2-3 آڈیو سن لینا، خدا اس وقت اور طریقے سے کام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے لوگوں نے نہیں توبہ کی، اوپر سے پانی آ گیا، نیچے سے پانی آ گیا، اور جناب جو نوح علیہ السلام تھے وہ بیٹھ گئے کشتی کے اندر، ان کا خاندان بیٹھ گیا اور وہ بچ گئے۔ اور جو آج یہ کلام ہے، یہ خدا کی باتیں ہیں، ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ خدا لکھواتا رہا اپنے نبیوں تک؟ صرف وہ بولتا اور نبی بولتے تھے، خدا ان کو بتاتا۔ اور جیسے کہ بولیں گے تو میں 1-2 حوالہ آپ کو دے دوں گا کہ خدا نے یرمیہ سے بات کی، فلانے سے بات کی، تمام نبیوں سے باتیں کی، وہ حوالے لکھے ہوئے ہیں کہ خدا نے اس سے بات کی، موسیٰ سے بات کی، یعقوب سے بات کی، سلیمان سے بات کی، اور اسی طرح بہت سارے حوالے ہیں کہ خدا نے ان سے باتیں کی اور ان لوگوں نے لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور یہ جب کتابی شکل میں آیا ہے تو یہ تو لوگوں نے لکھا ہے نا، بھلے قرآن ہو، بھلے انجیل ہو، بھلے تریت ہو، بھلے زبور ہو، کوئی بھی ہے، انسانوں نے لکھا ہے کہ یہ خدا نے ایسا کیا ہے، خدا نے، ٹھیک ہے۔ اس لیے الہامی کتاب، روحانی کتاب، آسمانی کتاب کہی جاتی ہے کہ یہ خدا کی منہ کی باتیں ہیں، خدا کے دل کی باتیں ہیں، اور جو خدا کہتا رہا وہ جو لوگ کرتے رہے، وہ آج بھی دیکھیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لوگ جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے تھے، جو خدا کہتا تھا، وہ بچ جاتے تھے۔ اور اس لیے یہ ساری باتیں، لیکن ایک آپ نے سوال نہیں پوچھا، چلو نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ جو ہے نا وہ سوال ضرور کریں گے، لیکن میں سوچ رہا تھا آپ سوال وہ کریں گے لیکن نہیں کیا۔ چلو نیکسٹ، تو بہت شکریہ، خدا تعالیٰ سب کو بڑی برکت دے، اور جتنی باتیں ہوئیں، کوئی بھی غلطی ہو گئی مجھ سے تو میں پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ گاڈ بلیس یو۔ ماسٹر احمد بھائی، ایک چھوٹا سا سوال کا چھوٹا سا جواب دے دیجئے، باقی انشاءاللہ وہ بعد میں لے لیں گے آپ سے ڈیٹیل کی اگر بات ہوگی۔ کہ سپوز جیسے آپ کہہ رہے ہیں یشوع مسیح جی اپنے ساتھ لے جائیں گے، تو وہ اپنے ساتھ کہاں لے کے جائیں گے؟ کیا ہم اس جگہ کو جنت مان لیں، یعنی کہ ہیون؟ اور ہیون میں کیا کیا فیسلٹیز جیسے آپ نے سنی ہوں گی، ہورے ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کیا اسی طرح کی امیجنیشن کرسچنس کے یہاں ہے یا کچھ اور ہے؟ بہت شارٹلی بتا دیجئے، بعد میں کبھی سیشن بھی لے لیں گے سر۔ سر دیکھیں، میں نے بولا تھا نا یہ آخری آڈیو میں کہ آپ نے وہ سوال نہیں کیا لیکن آپ نے کر دیا۔ چلو دیکھیں، نہ تو ہوروں کا کوئی کنسیپٹ ہے ہمارے کے اندر، وہاں صرف اور صرف ایک فرشتوں کی مانند انسان ہوں گے، سارے آل ٹو آل فرشتوں کی مانند۔ اور کہاں لے جائیں گے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اوپر آڈیو میں کہ نئی زمین ہوگی، نیا آسمان ہوگا، وہ نئی زمین ہوگی، اور وہاں صرف اور صرف عبادت ہوگی، اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کوئی میں ہوگی، وہاں شراب نوشی ہوگی، وہاں عورتیں ہوں گی، کیونکہ اس دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس دنیا میں وہ تو پاک دنیا ہوگی، پاکیزہ دنیا ہوگی، خدا پاک ہے، اور خدا کبھی نہیں چاہے گا کہ وہاں شراب ہو، وہاں عورتیں ہوں، اور جو اس دنیا میں غلط کام ہو رہے ہیں وہاں بھی غلط کام ہو۔ تو میرا چھوٹا سا یہ جواب ہے کہ وہ نئی زمین ہوگی، نیا یروشلم ہوگا، اور نئے یروشلم کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ ڈیٹیل کے ساتھ کسی دن بات کریں گے، تو بہت شکریہ۔
बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह पास्टर रहमत गिल साहब, आपने तमाम जानकारी दी कि मरने के बाद आखिर इंसान का होता क्या है और अल्टीमेटली उसकी मंजिल क्या है। बट आपकी तमाम बातों से और तमाम जवाबात से ये भी साफ साबित हो गया कि अगर एक बीवी या एक शादी से ज्यादा शादियां करनी है, या ये कि जन्नत में हूरों की चाहत है कि बहुत ज्यादा अच्छे काम करो तो 70-72 तक हूरें मिल जाएंगी, तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनना ही एक वाहिद रास्ता है। अगर क्रिश्चियन भी बनेंगे तो उसमें भी ना एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, ना ही कोई हूरों का इमेजिनेशन रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। और इस तरह से हमारे पास क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट आ गया कि मरने के बाद उनके तस्वुरात क्या क्या हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू।